नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन करामी, आज की इस नशिस्त में हम अशरों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बेशक रमज़ानुल मुबारक का महीना एक मुसलमान के लिए रब्बे करीम की जानिब से एक तोहफ़ा है, लेकिन इस तोहफ़े को भी 3 अशरों में या 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला अशरा जिसको रहमत का अशरा कहा गया है, दूसरा अशरा जिसको मग़फ़िरत का अशरा कहा गया है, और तीसरा अशरा जिसको निजात यानी जहन्नुम से निजात का अशरा कहा गया है। इस चीज़ में नाज़रीन हिकमत क्या है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। और आज चूँकि पाकिस्तान में 11वां रोज़ा इख्तिताम को पहुँच रहा है, 11 रोज़े मुकम्मल होने को हैं और हम दूसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं मग़फ़िरत के मौज़ू के ऊपर। इसी मुनासबत से आज बात करेंगे इस्तिग़फ़ार किस तरह से किया जाए, मग़फ़िरत अपने रब्बे करीम से किस तरह से तलब की जाए, और रमज़ानुल मुबारक के इस महीने को किस तरह से अपने गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनाया जाए, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक ये एक हदीस है, यहाँ पर आपके साथ शेयर करना मैं मुनासिब समझूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये कहा गया है कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना आया और वो इस महीने में अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका, या ये महीना गुज़र गया और उसकी मग़फ़िरत ना हो सकी। सुभान अल्लाह। यानी कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना रब्बे करीम ने हमें अता किया है, इसका बेसिक मकसद ही ये है कि इंसान की ज़िंदगी में जो गुनाह उससे सरज़द हुए, एक मुसलमान उस गुनाहों से अपने आप को आज़ाद कर ले। ये मकसद किस तरह से हासिल किया जाए, इस मकसद को हासिल करने के लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने को ख़ास तौर पर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फैज़ुल्लाह बगदादी साहब बड़ी बेहतरीन ग्रिप रखते हैं, तमाम तर मामलात को PhD स्कॉलर हैं और अरबी पढ़ाते हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी में। मरगूब अहमद हमदानी साहब कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे नात भी सुनेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये तो कहिएगा कि अशरों की तकसीम कर दी गई इस महीने में, क्यों ये तकसीम की गई, क्या इसके अंदर हिकमत अमली थी और क्या बताना मकसूद था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़ैनुल हसनैन साहब कि आपने आज अशरा मग़फ़िरत में मग़फ़िरत के मौजू पर मुझे लब कुशाई का मौका फ़राहम किया। बेशक रमज़ान का सारा महीना जो है ये रहमत वाला महीना है, बरक़ात वाला महीना है, फ़यूज़ात वाला महीना है। इसके बावजूद इसकी हम तकसीम एक देखते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 3 अशरों में तकसीम किया है। तो ये एक तवील हदीस है जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमूमी तौर पर रमज़ान के जो फ़ज़ाइल और कमालात हैं वो बयान फरमाए कि इस महीने के रोज़े मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ किए गए, जैसा कि पहली उम्मतों पर ये फ़र्ज़ किए गए थे। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रमज़ान के हवाले से फरमाया कि इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल रात है। फिर इसमें यह फरमाया कि इसमें जो नफल इबादत है वो फ़र्ज़ का दर्जा इख्तियार कर जाती है, और एक फ़र्ज़ जो है वो 70 फ़र्ज़ों का दर्जा इख्तियार कर जाता है। और इस हदीस के आखिर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये 3 अशरे जो हैं जिनको हम बयान करते हैं, और आपने अपने इंट्रो में भी उनको बयान किया, इनके हवाले से गुफ्तगू फरमाई कि हाज़ा शहरुन अव्वलुहु रहमा, कि ये एक ऐसा महीना है कि जिसका पहला अशरा जो है वो रहमत है, वह औसतुहु मग़फ़िरा, और इसका दूसरा अशरा वो है जो कि मग़फ़िरत है, और सालिसुहु या आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और इसका जो तीसरा अशरा है वो अशरा है कि जो जहन्नम से खुलासी का अशरा है। अब सवाल जैसा कि आपने उठाया कि ये 3 अशरों में इसको क्यों तकसीम किया गया और इनके 3 नाम क्यों रखे गए, इस पर अगर हम आएँ तो इसका एक बड़ा एक लॉजिकल सीक्वेंस है इन तीनों नामों का और तीनों अशरों का, कि पहले अशरे को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रहमत करार दिया, और दूसरे अशरे को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मग़फ़िरत करार दिया, और तीसरे अशरे को इत्कुम मिनन नार करार दिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी जो रीज़न समझ आती है वो ये है कि जो रहमत है वो मग़फ़िरत के लिए एक लाज़मी जुज़्व है, और रहमत जो है उसका होना गोया मग़फ़िरत के लिए एक शर्त है, क्योंकि जब तक रहमत नहीं होगी तो मग़फ़िरत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेशक बेशक बेशक।
یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ تو اس میں گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ ذو انتقام بھی ہے، منتقم بھی ہے، اور اس میں یہ شانیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کی شان جو ڈومینیٹ کرتی ہے وہ ہمیں رحمت کی شان نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جب اپنے غضب کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ میرا غضب ہر چیز پر حاوی ہے، اگرچہ اس کے غضب کو حاوی ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، لیکن اس نے اپنے غضب کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ اسی طرح اپنی جباریت کے حوالے سے، اپنی قہاریت کے حوالے سے یہ نہیں فرمایا کہ میری جباریت ہر چیز پر غالب ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ میری قہاریت ہر چیز پر غالب ہے، لیکن جب رحمت کی بات آئی تو فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو زین الحسنین صاحب ہم رحمت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس روئے زمین پر رحمت کے جتنے بھی مظاہر دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو رحمت نازل کی ہے وہ جسٹ ایک حصہ نازل کی ہے۔ اب ایک حصے کا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ والدین کی رحمت کو دیکھ لیں، ایون حدیث میں آتا ہے کہ جو وحشی سے وحشی جانور ہیں وہ بھی جب اپنے جو ان کی مادہ ہوتی ہے جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اپنا پاؤں ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا لیتی ہے، اپنے کھر کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچے، تو یہ بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ اسی طرح رحمت کے بے شمار مظاہر ہم اس روئے زمین پر دیکھتے ہیں، اور یہ سارے مظاہر جو ہیں وہ رحمت کا جسٹ ایک حصہ ہے، اور باقی جو 99 حصے رحمت کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ امت مسلمہ اور دیگر امتوں کی بخشش کے کام آئیں گے۔ تو اسی طرح دوسرا عشرہ جو ہے وہ فرمایا کہ یہ مغفرت ہے۔ تو جب رحمت عام ہے تو لامحالہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی پھر مغفرت کے مظاہر جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے طرح طرح کی چیزیں رکھی ہیں۔ کبھی ان کے لیے لیلۃ القدر رکھی ہے کہ کوئی اس رات کو پا لے گا تو وہ اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رمضان کا پورا مہینہ رکھا ہے کہ کوئی اس کے روزے رکھ لے گا تو وہ بخشش اس کی ہو جائے گی۔ اسی طرح شب برات رکھی ہے کہ کوئی وہ رات شب داری کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے گا، اس کو راضی کر لے گا، اس کے سامنے آنسو بہا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو جیسا کہ فارسی میں آتا ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اس کی رحمت تو جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے، بے شک، کہ کسی طرح اس کے بندے اس کی طرف آئیں، اس سے التجا کریں، اس سے معافی مانگیں، اس سے توبہ کریں، اس سے استغفار کریں تو وہ ان کو بخش دے، کیونکہ اس نے اتنے رحمت کے حصے رکھے ہیں تو وہ کس کام کے لیے ہیں؟ وہ اسی کام کے لیے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے رکھے ہیں، اپنی مخلوق کے لیے رکھے ہیں، اور یہ اس کی شان رحیمیت ہے، اس کی شان غفوریت ہے، اس کی شان کریمیت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ تو اسی طرح جب تیسرے عشرے پر ہم آتے ہیں تو تیسرا عشرہ جو ہے پھر وہ عتق من النار ہے۔ تو جب رحمت مل گئی بندوں کو، رحمت کے صلے میں مغفرت مل گئی، اور مغفرت کے بعد پھر تیسرا نتیجہ کیا آتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جو لوگوں کے لیے سزا کا ایک نظام رکھا تھا وہ جہنم رکھی تھی، اور یہ تھا کہ جو اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوگا، اس کے اوامر کو نہیں مانے گا، اس کی نواہی سے نہیں بچے گا، اجتناب نہیں کرے گا، تو لا محالہ اس کو کوئی نہ کوئی پنشمنٹ تو ہونی تھی، اور وہ پنشمنٹ کیا تھی؟ وہ پنشمنٹ جہنم تھی۔ تو جب یہ چیزیں جب اس کو مل جاتی ہے بندے کو، رحمت کا وہ سزاوار ہو جاتا ہے، حقدار ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عتق من النار، اسے آگ سے رہا کر دیا جاتا ہے، آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو جو مغفرت کا چونکہ ہم بات کر رہے ہیں آج، اور اس دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور یہ اسپیسیفکلی مغفرت کا عشرہ ہے، تو مغفرت کے بارے میں ذرا میں تفصیل سے چاہوں گا کہ میں بات کروں۔ تفصیل سے ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک معصوم سا سوال جو ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں ہوگا اس کو بھی یہاں پر کلیئر کرتے چلیں۔
آپ نے بڑے بہترین طریقے سے، بڑے بہترین انداز سے یہ بتا دیا کہ پہلے رحمت، اس کے بعد مغفرت، اور جب مغفرت ہو گئی تو جہنم سے نجات تو الٹیمیٹلی ہو ہی جائے گی۔ کیا 10 رمضان کے بعد رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، اور پھر جب مغفرت کا عشرہ گزرا 20 رمضان کے بعد مغفرت کا دروازہ بند ہو گیا؟ کیا اس تقسیم کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ پھر اس کے بعد مغفرت نہیں ہوگی یا اس کے بعد رحمت نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ یہاں جو تخصیص کی گئی ہے وہ اس والے سے، جیسا کہ میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ اس میں جو بھی نیکیاں ہیں وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہیں رمضان کے مہینے میں۔ تو جو عام دنوں میں ایک فرض کاؤنٹ ہوتا ہے، جب ہم رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی خصوصی برکات ہیں، یہ خصوصی اس کی فضیلت ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ تو جب ہم اس مہینے میں آ جاتے ہیں تو یہی چیزیں جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں، رحمت ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، مغفرت ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، اور آگ سے جو رہائی اور چھٹکارا ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پروانہ رہائی کا مل جاتا ہے۔ تو باقی رہی مغفرت کی بات، تو مغفرت جو ہے یہ اس کے حوالے سے، میں چونکہ لینگویج کا بندہ ہوں عربی زبان کے حوالے سے، تو اس کو میں تھوڑا الیبوریٹ کروں گا، اس کے بعد ہم اس پر آئیں گے۔ بالکل۔ تو مغفرت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور مغفرت کا ہی مترادف ہے غفران۔ تو جب ہم قرآن عربی زبان میں دیکھتے ہیں تو ان دونوں کا جو معنی ہم کریں گے وہ بخشش ہے۔ اسی کا جو اس میں فاعل بنتا ہے وہ غافر ہے۔ غافر کا مطلب ہے بخشنے والا، اور مغفور لہو کا مطلب ہے کہ جس کو بخش دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا قرآن پاک میں تو اس نے ان الفاظ سے اپنا تعارف کروایا کہ غافر الذنب، کہ وہ ہستی ہے جو گناہوں کو بخشنے والی ہے، وقابل التوب، اور وہ ہستی ہے جو توبہ کو قبول کرنے والی ہے، شدید العقاب، اور عقاب کی طرف آئیں تو وہ شدید عقاب والا بھی ہے۔ تو یہ بہت ساری آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں مغفرت کا ذکر کیا ہے، ساتھ اپنی عقاب کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی جباریت کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی قہاریت کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اس کی یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، جو کہ اپنی مخلوقات کو اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، بے شک، تو اگر جسٹ وہ اپنی مخلوقات کے لیے رحمت کا ہی ذکر کرتا اور یہ ساتھ اس کے عقاب کا ذکر نہ کرتا، گرفت کا ذکر نہ کرتا، مواخذے کا ذکر نہ کرتا، تو بہت سارے بندے ایسے ہوتے جو رحمت پر جو ہے وہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم چلیں جو بھی کر لیں بالآخر بخشش تو ہو ہی جانی ہے۔ وہ نمازوں کی طرف نہ آتے، وہ روزے نہ رکھتے، وہ دیگر حج نہ کرتے، عمرہ نہ کرتے، دیگر جو عبادات ہیں، مالی عبادات ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، وہ نہ کرتے، بدنی عبادات ہیں، نماز کی طرف نہ آتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نو ڈاؤٹ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اس سے توبہ نہیں کریں گے، تو ان کی گرفت بھی ہوگی، اور جس طرح اس کی رحمت ہے اسی طرح اس کا عذاب بھی ہے۔ تو یہ تمام آیات کے اندر رحمت اور عذاب کو اکٹھا بیان کیا گیا۔ بہت ساری آیات میں آپ اس کو ملاحظہ کریں گے اگر آپ قرآن پاک کی اسٹڈی کرتے ہیں، تاکہ جو بندے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ خوف اور رجا کی کیفیت برقرار رہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہیں اور اس کی رحمت سے امید بھی لگا کے رکھیں۔ تو جب ڈرتے رہیں گے تو اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے اور اس کی نواہی سے اجتناب کریں گے، اور جب بخشش کی امید ہوگی تو جو کمی کجی کوتاہی ان سے ہوگی تو وہ اس در سے امید باندھ کے رکھیں گے اور کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ اور اسی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہوں۔ تو اگر بندہ جو ہے وہ اپنے رب کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، میرا رب غفار ہے، میرا رب بخشنے والا ہے،
تو یقیناً اس کو یہ رحمت کا حصہ وافر ملے گا، اس کو بخشش ملے گی، اس کو مغفرت ملے گی. تو یہ ساری چیزیں بھی اس کے گمان کے مطابق ہی وہ ہوں گی، اور وہ اللہ کو ایسا ہی پائے گا جیسے کہ وہ اس نے اللہ کے بارے میں گمان کیا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہم آتے ہیں کہ یہ مغفرت کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی صفات رکھی ہیں اور اپنے بارے میں اس نے غفور فرمایا ہے، اپنے بارے میں اس نے رحیم فرمایا ہے، اور اپنے بارے میں مبالغہ کے ساتھ غفار فرمایا ہے کہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور تو اس کی وجہ کیا ہے، اس نے یہ صفات اپنے لیے کیوں اختیار کی، اور ان کی ضرورت مخلوق کو کہاں کہاں پیش آ سکتی ہے. اب اس کی ذہن صاحب وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابھی مخلوقات کو پیدا نہیں کیا تھا، ان کی ارواح کو پیدا کیا تھا، اور عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح سے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال کیا تھا کہ الست بربکم. تمام ارواح سے یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا، یہ پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا. تو اس میں جتنی بھی ارواح تھیں جنہوں نے اس دنیا میں آنا تھا، ابھی وہ ان کی خلقت نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ روح کی شکل میں پائی جاتی تھی. تو وہاں جب اللہ تعالیٰ نے ان ارواح سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب ارواح نے، چاہے وہ بعد ازاں انہوں نے کفار ہونا تھا، انہوں نے مشرکین ہونا تھا، انہوں نے کوئی اور مذہب اختیار کرنا تھا، انہوں نے اللہ کو ماننا بھی نہیں تھا، لیکن وہاں تمام ارواح نے یہ کنفیس کیا، یہ اعتراف کیا کہ قالوا بلا، کہ کیوں نہیں مالک، تو ہی ہمارا رب ہے. اب جب یہ ارواح نے اعتراف کر لیا، کنفیس کر لیا، تو اب ان کا امتحان مقصود تھا کہ بھی انہوں نے زبانی کہہ تو دیا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو اب دیکھتے ہیں، پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کون رب کے ساتھ کیا ہوا یہ جو وعدہ الست ہے اس کو نبھاتا ہے، اور کون اس وعدے سے روگردانی کر جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پھر یہ دنیا کی سٹیج سجائی اور اس میں انسانوں کو بھیجا. اور جب انسانوں کو بھیجا تو قرآن پاک میں جو ہمیں ملتا ہے، آیات ملتی ہیں، اس میں دو چیزیں بڑی کامن ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے. وہ آزمائش کیسے ہوگی کہ کبھی ہم تمہیں خوف دیں گے، اور کبھی تمہیں ہمیں بھوک کا شکار کریں گے، اور کبھی تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں، تمہارے ثمرات میں کمی کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تم ان آزمائشوں میں کیسے پورے اترتے ہو. کیونکہ آیت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. تو اس میں جو بھی عربی کی شد بدھ رکھتے ہیں وہ یقیناً اس کو سمجھیں گے کہ اس میں دو تاکیدیں رب تعالیٰ لائے ہیں، اس کو ایمفسائز کیا ہے. تو اس میں پہلے لام داخل کیا ہے، اس لام کو ہم کہتے ہیں لام تاکید، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس فعل کے ساتھ ایک نون داخل کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نون تاکید. تو گویا شروع میں بھی تاکید ہے، اینڈ پر بھی تاکید ہے. تو ڈبل تاکید کر کے یہ ہم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور بر ضرور آزمائش کریں گے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس آزمائش سے بچ نہیں سکتا، بچ نہیں سکے. تو ہر کی آزمائش ہونی ہے. اسی طرح اگر ہم دوسری آیت میں چلے جائیں تو اس میں بھی سیم ورڈنگ ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہاری ضرور بضرور آزمائش کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے کون کون سے مجاہدین ہیں. مجاہدین سے مراد یہاں یہ نہیں کہ جو اسلحہ اٹھا کے جہاد کرنے والے ہیں، بلکہ مجاہدین سے مراد یہ ہے کہ جو نفس کے ساتھ جہاد کریں گے، جو شیطان کے ساتھ جہاد کریں گے، اور جو چیزیں ان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں نیکی سے اور بدی کی طرف لے کر جاتی ہیں، تو وہ ان کے خلاف کس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے. تو یہ مجاہدین ہے. اور دوسرا صابرین ہیں کہ جو ان آزمائشوں میں صبر کا دامن تھامے رکھیں گے اور ان آزمائشوں پر پورا اتریں گے. تو یہ دو چیزیں تو ہمیں یہ کنفرم کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہمیں ابس نہیں بھیجا،
بلکہ یہ ہمیں ہمارا آزمائش کے لیے بھیجا ہے ہمارے اور آزمائش کے ہمیں لیے۔ پرکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت اب گفتگو، عشرہ رحمت گزر جانے کے بعد مغفرت کے عشرے کا آغاز ہوا، مغفرت اس میں کس طرح سے طلب کی جائے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، لیکن ابھی مرغوب حمدانی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں۔ حمدانی صاحب آپ کو شو میں ویلکم کہیں گے اور آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ چند اشعار گوش گزار کریں ہمارے ناظرین کے اور ان کے ایمانوں کو منور کریں۔ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، وقت کی قید نہیں ہے کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، پتھروں تم تو پتھر تھر مگر آقا میرے، پتھروں تم تو پتھر تھر مگر آقا میرے، تم سے گر جائے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، تم سے گر جائے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، زمانے والے اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، زمانے والے جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ
در آقا پر سر اپنا دیتے ہیں. اور ناظرین یہ بات حقیقت ہے کہ جو سر ایک در پر جھکنا نہیں جانتا اس کو پھر ہر در کے اوپر جھکنا پڑتا ہے. ناظرین عشرہ مغفرت پر اور استغفار کس طرح سے کرنا ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. ابھی ایک بریک لیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے عشرہ مغفرت کے حوالے سے, استغفار کی اہمیت کے حوالے سے, اور رمضان المبارک کے اس مہینے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو کس طرح سے بخشوایا جائے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, اور مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی اس میں اس کا مفہوم, اس کا مقصد, اس کا مطلب ہم نے جان لیا. عشرے کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو رحمت کا عشرہ رخصت ہوا, مغفرت کا عشرہ آ گیا. کس طرح سے اس کا استقبال کیا جائے اور مغفرت حاصل کیسے کی جائے؟ جی زین صاحب, وقفے پر جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ ہم نے جو مغفرت کی ضرورت ہے یہ کیوں پیش آتی ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کی تھی. بالکل. اور اس میں ہم نے بنیادی جو ہمارا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ وعدہ الست کا امتحان ہے کہ وہ اس امتحان میں کیسے پورا اترتے ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ہم ان کی ضرور بضرور آزمائش کریں گے. اس آزمائش کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. اور ایک دوسری جگہ پھر قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ تو ہے نا کہ آزمائش ضروری ہے, دوسری جگہ کہ آزمائش ہے کیسے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى آخِرِ الآیہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ شہوات کو مزین کر دیا ہے. اب وہ شہوات کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ وہ شہوات خواتین کی صورت میں ہو سکتی ہیں, وہ شہوات جو ہے وہ اولاد کی صورت میں ہو سکتی ہیں, وہ شہوات جو ہیں وہ مال کی صورت میں ہو سکتی ہیں, سونے اور چاندی کی صورت میں ہو سکتی ہیں, وہ شہوات جو ہے وہ الخیل المصومہ جو گھوڑے ہیں, نشان زدہ گھوڑے ہیں, ان کی صورت میں ہو سکتی ہیں. تو سابقہ امتوں میں یہ نشان زدہ گھوڑے تھے, موجودہ دور میں آپ لگژری گاڑیاں لیں بالکل, تو ان کی صورت میں ہے. اسی طرح کھیتی ہے اور مال ہے, یہ ساری شہوات ہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں مبعوث کر کے اس کے پھر دل کو لبانے والی مختلف چیزیں کریٹ کر دی ہیں کہ یہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے یا میری طرف آتا ہے. اب یہ اس کا امتحان ہے کہ وہ کس چیز کو چوز کرتا ہے. جب یہ چیز اسٹیبلش ہوگی تو پھر ایک دوسری چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی, وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دو ایسی قوتیں لگا دی جو ہمہ وقت اس کو بدی کی طرف کھینچ رہی ہیں. اور ایک قوت اس کے اندر رکھ دی جس کو ہم نفس کہتے ہیں, اور دوسری قوت اس کے باہر رکھ دی جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. اب نفس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ یہ جو نفس ہے یہ بدی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. یہ ہر لمحہ جو ہے وہ انسان کو بدی کی طرف لے کر جاتا ہے. دوسری طرف شیطان ہے. تو اب شیطان جو ہے اس نے تو اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ تیری عزت کی قسم میں ان کو ضرور بضرور جو ہے وہ راہ راست سے ہٹاؤں گا. تو ہر لمحہ وہ بھی لگا ہوا ہے. تو ایک داخلی قوت بھی ہر وقت انسان کو بدی کی طرف لے کر جا رہی ہے, اور ایک خارجی قوت بھی ہر لمحہ انسان کو بدی کی طرف لے کر جا رہی ہے. تو اب انسان جو ہے خلق الانسان ضعیفا, تو انسان جو ہے یہ اس کی خلقت ہی کمزور ہے. اب ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ دو تکڑے دشمن لگے ہوئے ہیں. اب انسان کا مقابلہ ہے ان دو دشمنوں کے ساتھ, اور تیسری چیز جو ہے وہ شہوات رکھی ہوئی ہیں. اب ان شہوات کے ذریعے اس کا نفس بھی اس کو ورگلائے گا اور شیطان بھی اس کو ورگلائے گا. لا محالہ اگر وہ اس کی روح اتنی قوی نہیں ہے جس نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ گناہوں میں اپنی روح کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وہ گناہوں میں لت پت ہو جائے گا. تو جب وہ گناہوں میں لت پت ہو جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی خلقت کے بارے میں جانتا ہے, اس کی نیچر کے بارے میں جانتا ہے کہ ان میں بہت سارے جو ہیں وہ گناہوں میں لت پت ہو جائیں گے,
تو پھر اس نے اپنی مغفرت رکھی اور انسان کو یہ موقع عطا کیا کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروائے۔ ڈاکٹر صاحب وقت بہت ہی محدود ہے، ہمیں کلوزنگ کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے، تو نعت سنیں گے مرحوم حمدانی صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ ناظرین نعت سنیں گے، نعت وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے، اس کے بعد کراچی کا رخ کریں گے جہاں پر کچن سیگمنٹ میں آپ مزیدار پکوان بنانا سیکھ سکیں گے۔ حمدانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ چند اشعار ہمیں سنائیں۔ یا شفیع للہ کر دو کرم، شاہباز رے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلام کا رکھنا دار حرم، شاہباز رے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، کس جا کر تاجدار ہر حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، واسطہ پٹ تندور ہو جائے غم، واسطہ پٹ تندور ہو جائے غم، شاہباز رے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، تیری یادوں سے معمور سینہ رے، سامنے تیرا مدینہ رے، سامنے تیرا مدینہ رے، در پہ بیٹھا رہوں لے میں چشم نم، در پہ بیٹھا رہوں لے میں چشم نم، شاہباز رے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلام کا رکھنا حرم، حاضری ہو جائے ہم سب کی دربار